करोड़ों साल अभी यहाँ पे बैठे हो तो आप स्टार को देख रहे हो, तो स्टार पता है कितना दूर है, पता नहीं कितने करोड़ साल लगेंगे आपको वहाँ तक पहुँचने में। लेकिन आपकी नज़र जो है, जो आपकी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो आपको आंखें दी हैं, जो आपकी नज़र है, ये नज़र आपको करोड़ों साल पीछे ले जाती है। इसी तरह से हमारी जो शऊर है, शऊर की जो नज़र है, वो भी हमें लाखों करोड़ों साल पीछे ले जाती है। जो लोगों ने हमें स्टोरीज़ बताई हुई हैं कि बिलियन ईयर्स, इतने बिलियन ईयर्स पहले ज़मीन बनी, इतने बिलियन ईयर्स ये हुआ, इतने बिलियन, ये लोग हमें स्टोरीज़ बताते हैं कि नहीं बताते हैं, पता नहीं कितने बिलियन ईयर्स में ज़मीन बनी, कितने बिलियन ईयर्स में साइंस हमें जो बताती है ना, तो वो उसकी मैं बात कर रही हूँ। तो ये लोग उसके ऊपर जा जा के बिलियन ईयर्स पहले वाली चीज़ें भी निकाल के ला रहे हैं। तो ये कौन इनको ताकत दे रहा है, कौन इनको फ़हम दे रहा है, कौन इनको शऊर दे रहा है, किसने इनको दिमाग दिया? अगर इनके पास दिमाग ना होता तो ये पुराने ज़माने की चीज़ें निकाल के लाते। अब ये पुराने बिलियन ईयर्स पुरानी बातें निकाल के लेके आते हैं कि उस वक्त ये हुआ था, फिर उसकी खोज करते हैं, फिर उसको उसके ज़मीन में से वो उसकी चीज़ें निकालते हैं, फिर उसकी खोज करते हैं, फिर उसको बताते हैं कि हमने ये की, उसकी रिसर्च की है, ये किया है, वो किया है। तो सारी चीज़ें निकाल के लाते हैं या नहीं निकालते के लाते? करोड़ों बिलियन ईयर्स पहले वाली चीज़ें निकाल के ला रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ हमारी सोच जो है वो बिलियन ईयर्स पहले भी, एक सेकंड की आंख झपकने से पहले ही बिलियन ईयर्स पहले चली जाती है, और हमारी सोच जो है वो आंख झपकते ही यहाँ पे पहुँच जाती है। तो ये वाली सोच जो है ना, ये जो शऊर की सोच है, ये था वो घोड़ा जो कभी इधर चला जाता है तो कभी उधर चला जाता है, जिसके बारे में इन्होंने कहा था कि वो पता नहीं, और वो चाँद के 2 टुकड़े हो गए। तो चाँद के 2 टुकड़े हो गए, जब हमारे पास इल्म आ रहा होता है, इल्म की रोशनी आ रही होती है, तो इसके टुकड़े टुकड़े करके ना ये लोग हासिल कर लेते हैं। ये जितने भी लोग हैं, तो अल्लाह के कलाम के टुकड़े अपने ही लोगों को टुकड़े कर देते हैं। आपने देखा होगा, सिर्फ आगे बढ़ने के लिए ना, ये कुरान पाक के अंदर ये जो लोग होते हैं, ये आगे बढ़ने के लिए आपको पीछे अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, जैसे वो औरत थी और वो जो जिसकी ब्रॉड पे थी, उधर का जो मालिक था एक बड़ा, दूसरा वाला भी जो, तो ये लोग अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए ये लोग ना दूसरों को नीचे कर देते हैं, दूसरों को पीछे कर देते हैं, ताकि अपनी वैल्यू बढ़ाएं लोगों के सामने। ये लोगों के सामने अपनी वैल्यू बढ़ा रहे हैं, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जिसको जो वैल्यू दी है ना, वो खुद जानता है, उसको पता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसको क्या दिया है। ये लोग लोगों के सामने अपनी इज़्ज़तें बढ़ाने की कोशिश करते हैं, लोग दुनिया वालों के सामने अपनी इज़्ज़त बढ़ा, जिसको किताब के अंदर जो रुतबे दिए गए, जो सारा कुछ दिया गया है, वो जानता है कि उसको क्या मिला है। उसको इन लोगों के सामने जा जा के अपनी वैल्यू बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे क्या मिला और तुझे क्या मिला। हमें ये सब कुछ दिखावा करने की ज़रूरत नहीं, मुझे तो किसी को दिखावा करने की ज़रूरत नहीं। लेना है लें, नहीं लेना ना लें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे रब ने जो मुझे दिया है वो सबसे बेहतरीन है। इस वजह से मुझे इन लोगों की ज़रूरत नहीं। अच्छा, आगे चलते हैं। मैंने इन लोगों को ना, ये यूसुफ ने अपने भाई को पहचान लिया। भाई जो होता है ना, देखो मैंने कई दफ़ा आपको ये भी बोला, मेरी ना एक बहुत अच्छी, मेरी दिल के करीब एक मेरी जानने वाली बहुत करीबी है, तो उससे कभी बात कर लेती हूँ, कभी कभी हो जाती है उससे बात, तो वो भी मुझे लगता है कि वो मेरी अपनी है। हाँ यार, यार उसको मुझे बताना पड़ेगा। एक मिनट, 58 आयत मैं इसका लिख लूँ तो उसको मैं बताऊँगी मैसेज करके ना। 58 मुझे अभी ये चीज़ अभी यहाँ से मिली है। ये आयत ना उसको भी बतानी ज़रूरी है, क्योंकि उसको, वो भी हमारे जानती है, उसको भी ये सब कुछ पता है। तो हाँ, तो यूसुफ ने इनको पहचान लिया, वो उनको ना पहचान, फिर बाद में हम लोगों ने भी एक दूसरे को पहचान लिया था। अच्छा, एक और बात यहाँ पे बताऊँगी कि जो जन्नत के लोग हैं ना, जो जन्नत में आने वाले लोग हैं, सब ना अपने अपने लोगों को पहचान लेंगे। जन्नती एक दूसरे को पहचान लेंगे कि कौन जन्नत में आया हुआ है। जब आंखें खुलेंगी ना, आपके शऊर की आंख खुलना शुरू हो जाएगी, तो आप एक दूसरे को पहचानना शुरू हो जाओगे, अपनी बातों से, अपने इल्म से, अपने सब चीज़ों से। अल्लाह सुब्हानहू तआला आपकी आंखें खोले। 1 मिनट रुकना, मैं आ रही हूँ।
اچھا یہاں پہ نا میں بتاتی ہوں کہ جب نا جو اللہ کا بندہ ہوگا نا آپ اس کو پہچان لو گے. اللہ کا بندہ اللہ کے بندے کو دوسرے والے کو نا جو یعنی ماں جو ہوتی ہے نا ماں وہ اللہ ہے. اللہ ہماری پرورش کرنے والا ہے تو وہ ہماری ماں اور ہمارا باپ ہے روحانی ماں. یہ باپ نہیں ہے وہ جو کہا گیا تھا نا کہ خود اللہ نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کو اور نہ ہی کسی کا کسی نے نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا کچھ اس طرح سے تھا. تو اس کا مطلب بیج جو ہوتا ہے نا جو اللہ ہے وہ کسی کا باپ نہیں ہے. تو باپ جو ہوتا ہے اس کا وہ ہوتا ہے نا تو اللہ جو ہے وہ پرورش کرنے والا ہے. بیج یعنی باپ نہیں ہے لیکن ماں تو ہو سکے. ماں تو پرورش ماں اپنے پیٹ میں پالتی ہے نا بچوں کو اور پالنے کے بعد وہ پھر اس کو پھر سینچتی ہے پھر اس کو بڑا کرتی ہے تو ماں کرتی ہے. تو وہ باپ جو ہوتا ہے وہ ہے. اور یہ ماں کی طرف اگر دیکھا جائے گا نا تو اللہ پرورش کرنے والا ہے. تو اللہ ہی کے ہم لوگ جیسے ہیں ہر چیز کی پرورش اللہ نے کی. ہم لوگوں کی پرورش بھی اللہ ہی کر رہا ہے. تو اللہ ہی ہم لوگوں کو یہاں پہ لے کے آئے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب کچھ کیا. جو اللہ نے وعدے ہمارے ساتھ میرے ساتھ جو وعدے کیے تھے وہ تو سارے پورے کیے. ان لوگوں کا مجھے نہیں پتا کہ کس کے ساتھ کیا وعدہ کیا تھا اور کس کو کیا دینے کا وعدہ کیا تھا. مجھے ان کا نہیں پتا. میرے سارے وعدے اللہ نے پورے کیے ہیں تو مجھے تو سب مل گیا جو مجھے دینا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. اور دوسرا یہ کہ پہچان لیا اور ان کو نہ پہچان سکے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب نا ہم لوگ ان کے پاس جاتے ہیں یہ جو دوسرے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو یہ ابھی جاگے نہیں ہیں نا کیونکہ یہ ابھی سوئے پڑے لوگ ہیں ابھی کیونکہ ان کے اندر تکبر ہے ان کے اندر لالچ ہے. جب یہ دوسروں کو دیتے ہیں کلام پاک کا علم تو وہ کس طریقے سے دے رہے ہیں کیونکہ دنیا کی زندگی کے اندر بھی شاید ان لوگوں کے نا یہ تکبر والے لوگ تھے. تو جب یہ جاگے ہیں جگایا گیا ہے تو اب ان کا تکبر ہی نہیں ہٹ رہا ان کے آگے سے. اب ان کا تکبر ان کا لالچ تاکہ حسد یا جو بھی جس کے اندر ہے تو وہ جب اس نظر کا چشمہ ہٹائیں گے اتاریں گے پھر ان کو ساری چیزیں نظر آنے لگ جائیں گی. یہ نفرت کی اور لالچ کی اور غیبت کی اور یہ سارے چشمے اتاریں گے تب ان کو نظر آئے گا کہ ہم سب ایک ہی ہیں ہم سب اللہ ہی کے بندے ہیں. لیکن انہوں نے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سب نے نا اپنے وہ بنا لیے ہیں اپنے گھاٹ معلوم کر لیے ہوئے ہیں کہ کسی نے اپنے اکابر کو پکڑ لیا یہ جب آتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف آتے ہیں تو اپنے گروہوں کے ساتھ آتے ہیں اکیلے نہیں آتے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ان کو بچانے کے لیے نا بچانا ہوتا ہے جب یہ لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کر جاتے ہیں لوگوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا کر جاتے ہیں تو ان کو بچانے کے لیے کوئی نہ کوئی ایمبولینس پہنچ جاتی ہے تاکہ ہمارے اکابر کو بچایا جا سکے. اب یہ ان کے اکابر ہیں اور ان کو بچانے کے لیے ایمبولینسوں کی ضرورت پڑ رہی ہوتی ہے. ہم لوگ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں ہمیں کسی ایمبولینس کی ضرورت نہیں پڑتی. کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہی ہمارے لیے کافی ہوتا ہے. یہی ہماری پیاس بجھاتا ہے یہی ہماری بھوک مٹاتا ہے. تو ہمیں اس کے علاوہ کسی اور کی ضرورت نہیں ہے. ہاں آگے ہے وَلَمَّا جَهَزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. ہاں منزلین. اچھا منزلین کا مطلب ہوتا ہے نازل کرنا یعنی سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو آگے لے کے جانا منزلیں طے کروانا. ال کا مطلب ہوتا ہے خیر کی منزلیں. خیر کا مطلب ہوتا ہے جو آپ کو خیر ملنی ہے جو خیرات ملنی ہے جو اللہ کی طرف سے آپ کو ملنا ہے اس کی خاص کرنے والے جس نے خاص اعمال کیے ہوں گے ان کو وہ منزلیں طے کروائی جائیں گی اور ان کو اوپر لے کے جایا جائے گا. اور وہ کرنے والے ال کا مطلب ہوتا ہے خاص میم کا مطلب ہوتا ہے کرنے والا اور منزلین جس کے اوپر نازل ہونا ہے جس کے اوپر نزول ہونا ہے نا اس کی نزول ہونے والے کی منزلیں طے کر دی گئی ہیں کس پہ کیا نازل ہونا ہے اور کس پہ کیا نازل نہیں ہونا. ہاں میں ایسا نہیں کہتی کہ وہ لوگ ٹھیک نہیں ہوں گے. ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا رکھا ہو کیا نہ رکھا ہو تو اللہ ان کو کب کیا دے. جب یوسف نے ان کے لیے ان کا سامان تیار کر دیا تو کہا کہ جو باپ کی طرف سے تمہارا ایک اور بھائی ہے اسے بھی میرے پاس لیتے آنا. کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں ماں بھی پوری دیتا ہوں اور مہمانداری بھی پوری کرتا ہوں. اچھا انہوں نے ماں بھی پوری دیتا ہوں اور الکیل جیسے وکالت جو ہوتی ہے نا کیل اس کا اوکے
اگر دیکھا جائے تو یوسف کون ہے؟ جو اللہ کے کلام کے اندر خوابوں کی تعبیر جانتا ہے وہ یوسف ہے، جو اللہ کے کلام کو جانتا ہے وہ یوسف ہے، ٹھیک ہے۔ اور ان کا بھائی کون ہے؟ جو ہمارے اللہ کی طرف آنے والے جتنے بھی بندے ہیں، بھائی بشر جو بھی ہیں یا بندیاں بندے جو بھی ہیں، وہ سب ہمارے اپنے سگے ہیں، بھائی ہیں، بہن ہیں۔ تو وہ جو اللہ کے کلام کے اوپر اللہ کی طرف آنا چاہتے ہیں وہ سب بہن بھائی ہیں۔ اللہ کی کتاب کے مطابق سب ایک دوسرے کے بھائی بھائی یا بہن بھائی یا جو بھی آپ اس کو کہیں، تو سب اس کے اپنے ہیں۔ تو کیونکہ اللہ جو ہے وہ میری پرورش اللہ کر رہا ہے، تو اللہ نے میری پرورش کی ہے تو آپ لوگوں کی پرورش بھی اللہ نے کی ہے۔ تو ہم سب اللہ کی کتاب کے مطابق ایک دوسرے کے وہ ہیں، لیکن جسمانی طور پہ نہیں، روحانی طور پہ، ٹھیک ہے۔ جسمانی طور پہ تو آپ سب کے سب اللہ کے جسم بھی تو اللہ کا ہی ہے نا، کون سا جسم ہمارا اپنا ہے؟ یہ بھی تو اللہ، جسمانی طور پہ دیکھا جائے تو سب اللہ کا ہی ہے۔ ہمارا جسم بھی، میرا جسم بھی اللہ کا ہے تو آپ کا جسم بھی اللہ کا ہے۔ کب اس نے لے جانا ہے، کب ہمیں دے دینا ہے، کب ہمیں کیا کرنا ہے، یہ اس کی امانت ہے، تو وہ جب چاہے لے جائے، جب چاہے دے دے۔ تو لیکن اس نے ہم سے، میرے سے جو وعدہ کیا تھا نا کہ میں مرنے سے پہلے تمہیں سب کچھ دوں گا، تو میری موت سے پہلے مجھے یہ سب کچھ مل رہا ہے۔ اور اس میں یہ بھی میں کہہ سکتی ہوں کہ موت سے پہلے کا مطلب ہوا ہم اس کو اس کی موت سے پہلے سب کچھ دے دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اللہ نے وعدے کیے تھے وہ سارے وعدے میرے سے تو نبھا دیے۔ اب دنیا کے باقی لوگوں سے کوئی وعدہ کیا تھا تو وہ بتائیں کہ ان کے ساتھ اللہ نے کیا وعدے کیے تھے، تو نبھایا اللہ نے کوئی وعدہ کیا؟ ان کے خداؤں، زمینی خداؤں نے جو وعدے کیے تھے، زمینی خداؤں نے وہ وعدے نبھائے۔ تو اپنا اپنا خود جا کے ڈھونڈ لیں کہ کس کو کیا ملا، کس کو کیا ملا۔ مجھے تو مل گیا جو مجھے ملنا تھا۔ جو باپ کی طرف سے تمہارا ایک اور بھائی بھی ہے، باپ کی طرف سے تمہارا ایک اور بھائی بھی ہے۔ اب میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں، میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا کہ روحانی بھائی، یہ جو کرسچن لوگ جو ہیں یہ بھی ہمارے روحانی بھائی بہن ہیں۔ یہ بھی، ان کو ہم لوگ چھوڑ دیتے ہیں، پھر ہم لوگ ہندوؤں کو چھوڑ دیتے ہیں کہ ہندو ہمارے اپنے نہیں۔ سب اللہ کی کتاب کے مطابق پوری دنیا جو ہے وہ ہماری اپنی ہے، کوئی بھی ہمارا دشمن نہیں ہے۔ ان لوگوں نے ہمارے لیے، ہمارے دلوں کے اندر ان لوگوں کے لیے دشمنی ڈالی تھی کہ وہ تمہارے دشمن ہیں، لیکن ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے، یقین کریں۔ کیونکہ آپ یاد کرو، جب آپ پیدا ہوئے ہو، جس وقت آپ پیدا ہوئے یا ہم لوگ پیدا ہوئے، تو اس وقت کیا پیدا ہونے کے بعد آپ کو کچھ پتہ تھا کہ کوئی آپ کا دشمن ہے، کوئی کیا ہے؟ جس گھرانے میں پیدا، جو سنی شیعہ بریلوی جس گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں وہاں پہ ہم لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا کوئی دشمن ہے یا ہمارا کوئی کچھ ہے؟ کچھ بھی نہیں پتہ ہوتا، کوئی دشمنی نہیں ہوتی۔ بچے کو کیا پتہ کہ کوئی دشمن بھی ہے؟ تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں جو ہمارے اکابرین ہوتے ہیں، وہ ہم لوگوں کو ایک دوسرے سے لڑوا کے ایک دوسرے کا دشمن بنا کے، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ بھی تمہارا دشمن ہے، وہ بھی تمہارا دشمن ہے، وہ حضرت محمد کو نہیں مانتا، اوہ اس نے حضرت محمد کو نہیں مانا تو وہ تمہارا دشمن ہے، اس کے ساتھ دشمنی کرنی ہے، یہ قتل کر دو، اس کو یہ کر دو اور وہ کر دو۔ یہ قتل کرنے کی باتیں، اور اکثر لوگ جو ہیں قرآن پاک کے اندر چیزوں کو سمجھ نہیں پائے، اور ان لوگوں نے حدیثوں کے ذریعے سے ان کو گمراہ بھی کر دیا۔ تو یہ لوگ نا اللہ کے کلام سے ہی باہر نکل گئے اور کہتے ہیں کہ کوئی خدا کا کلام ایسا ہو سکتا ہے جو آپ کو کہہ رہا ہے کہ یہودی اور عیسائی تمہارے دشمن ہیں تو ان کو قتل کر دو۔ یہ کل میں ایک عورت کو سن رہی تھی، وہ اس کا انٹرویو، تو وہ مسلم تھی، تو وہ ایتھیسٹ ہو گئی، باہر نکل گئی یہاں سے۔ تو وہ بتائی تھی کہ میں نے قرآن پڑھا تو قرآن کے اندر لکھا تھا کہ یہودی اور مسلم تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، ان کو قتل کر، جہاں پاؤ ان کو قتل کر دو۔ تو یہ کوئی خدا ایسا کر سکتا ہے؟ خدا ایسا ظالم ہو سکتا ہے؟ تو تب مجھے سمجھ آیا، دیکھو ان بیچاروں کو گمراہ کرنے کے لیے انہوں نے الیہودا کا جو لفظ تھا اس کا ترجمہ انہوں نے غلط کیا، تو ان کو گمراہ کر دیا بیچارے لوگوں کو۔ ان لوگوں نے جنہوں نے ترجمے کیے ہیں انہوں نے گمراہ کیا ہے، جنہوں نے کلام پاک کو صحیح طریقے سے بتایا نہیں، وہ لوگوں نے اللہ کے کلام سے دور کرنے کے لیے، اللہ کی باتوں سے، اور یہودیوں کے ساتھ اور عیسائیوں کے ساتھ، نصارہ کا مطلب ہوتا ہے مددگار، تو جو مددگار تھے جنہوں نے مدد کرنی تھی۔ اب دیکھیں نا، اکابرین کی جو مدد جنہوں نے کی، یہودا کا یا کا مطلب ہوتا ہے زندہ، خدا یا ہادی جس کو کہا جاتا ہے۔ تو ہم لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب کے اندر اللہ سے ہدایت لینے کے لیے آئے ہیں، تو ہم ہی اللہ کا قرآن جو ہے، اللہ ہمارا امام ہے
اللہ کی کتاب کا علم جو کلمہ ہے، جو ورڈ ہے، ورڈ آف گاڈ جو ہے، یہ ہماری امامت کرتے، یہ ہمیں ہدایت دیتا ہے۔ تو ہم ہدایت جب لیتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، اللہ کی کتاب سے، اللہ سے ہدایت لے کے، پھر ہم جب اس کی امامت کے اندر، اللہ کے کلام کی امامت کے اندر جب ہم اس کے مہدی بنتے ہیں، مہدی کا مطلب یہ ہوتا ہے ہدایت کرنے والا۔ پہلے اللہ سے ہدایت لے گا، پھر اس کے اوپر عمل کرے گا، عمل کرنے کے بعد وہ دنیا کو جا کے دے گا۔ تو وہ مہدی اللہ کی کتاب ہماری ہدایت کی کتاب ہے۔ اور قرآن پاک میں آدم کے بارے میں جو کہہ دیا گیا تھا، آدم کو کہا گیا تھا کہ جب تمہارے پاس تم سب اتر جاؤ، اور جب تمہارے پاس ہماری ہدایت پہنچے تو اس کی اطاعت کرنا، اس کو ماننا۔ تو جب جیسے ہی اللہ کی ہدایت پہنچ جاتی ہے ہمارے پاس، تو ہم اس کو ماننا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کے کلام کے ذریعے سے پہنچتی ہے، کبھی پردے کے پیچھے سے پہنچتی ہے، کبھی کہاں سے پہنچتی ہے، کبھی کہاں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو کوئی وہ نہیں ہے کہ وہ محتاج ہے، کہ وہ اس کو کوئی محتاجی تھوڑی ہے کہ اس نے ہمیں پیغام پہنچانا ہے تو وہ کہاں سے پہنچا دے گا، کیسے پہنچا دے گا۔ تو کبھی کہاں سے کبھی کہاں سے، وہ ہر طرف سے ہمیں پیغام پہنچاتا ہی پھر جا رہا ہے۔ اور یہ جو اللہ کی آیتیں، اب اس بیچاری عورت کو میں سوچ رہی تھی کہ اس کے ساتھ دیکھو نا، اس کا کیا قصور تھا کہ ان لوگوں نے اس کے اوپر ظلم کر کے اس کو باہر نکال دیا، کہ اس کو جھوٹی باتیں کر دی کہ کرسچنوں کو اور یہودیوں کو مار دو، یہودیوں کو اور کرسچنوں کو مار دو۔ یہ قرآن پاک کی آیت لکھی ہے، لیکن قرآن پاک کی آیت میں تو یہ لکھا ہی نہیں ہے کہ یہودیوں کو اور کرسچنوں کو مارو، اور وہ جہاں پہ ملے ان کو مار دی۔ یہ تو قرآن پاک کی آیت ہی نہیں کہتی ہے۔ یہودی کا مطلب ہوتا ہے ہادی، ہدایت لینے والا، یا ہادی اس کو کہا جاتا ہے۔ ہدایت لینے والے، یہ جو سامنے موجود ہے نا، یا کا مطلب ہوتا ہے زندہ، جو لے رہا ہے ہدایت، اور جو پا رہا ہے اللہ سے ہدایت، اس کو آواز دی جا رہی ہے، اس کو بلایا جا رہا ہے، اے ہدایت لینے والے۔ اور پھر وہ اس کو سامنے جو موجود ہے اس کو کچھ چھپا کے باتیں بتائی جا رہی ہیں کہ تمہیں یہ ہدایت کی جاتی ہے تو تم اس ہدایت کے اوپر پورے اترنا، پھر دوسری ہدایت کی جاتی ہے اس کے اوپر پورے اترنا۔ تو اس طرح کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اپنے ہدایت لینے والے جو ہوں گے ان کو ہدایت دے گا۔ اور جن کو کہا گیا تھا نا کہ متقین کو ہدایت دی جائے گی، تو جو متقی ہوں گے انہی کو ہدایت دی جائے گی نا، دوسروں کو تھوڑی ہدایت دی جا رہی ہے۔ اب وہ اپنے آپ کو، دوسرے لوگوں کو جا کے دیکھو، وہ اپنے آپ کو متقی کر ہی نہیں رہے ہیں، اپنے آپ کو پرہیزگار کر ہی نہیں رہے ہیں، وہ لڑتے جاتے ہیں، جیسے کوئی آ جائے، آ گیا ہمارے پاس شکار، پکڑو اس کو، شکار کی ہر ٹانگیں، ہاتھ پاؤں ٹانگیں توڑ دو۔ تو وہ شکار ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی شکار آئے تو ہم اس کو پکڑ کے ماریں۔ تو یہ ان لوگوں نے وہ کیا ہوا ہے ان کے ساتھ نا۔ اور دوسرا وہ عورت کا میں بتا رہی تھی کہ وہ بیچاری عورت کے ساتھ کیا قصور تھا کہ اس کو ان لوگوں نے یہ ولی نصارہ کا مطلب انہوں نے عیسائی کر دیا۔ نصارہ کا مطلب ہوتا ہے مددگار۔ تو جو ہمارے مدد کرنے والے لوگ ہیں، جو برائی کرنے والی، جن برائیوں نے ہماری مدد کی، ان برائیوں کو مار ڈالو، ان کو قتل کر ڈالو۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ میری مدد اگر برائی نے کی ہے تو اس برائی کو میں نے قتل کر دینا ہے، اس برائی کو میں نے مار دینا ہے۔ اور انہوں نے کیا بولا کہ کرسچنوں بیچاروں کو جا کے مار، یہودیوں کو مار دو۔ تو وہ میں اس عورت کو دیکھی تھی تو مجھے سمجھ آیا کہ وہ بیچاری چلو باہر تو نکلی نا، ان لوگوں کے چنگل سے تو باہر نکل گئی۔ اللہ کو مانے یا نہ مانے کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ کوئی کمزور تھوڑی ہے، اللہ تھوڑی ایسا ہے کہ وہ اس کو نہیں مانو گے تو وہ کچھ دے گا نہیں، دینے والا دے ہی رہا ہے۔ اس نے دیا ہے تو اس نے باہر نکالا نا اس عورت کو اس گمراہی سے، کم از کم اور کچھ نہیں تو اللہ تو نہیں کہتا کہ مجھے مانو تو پھر میں تمہیں دوں گا، نہیں، وہ کہتا ہے کہ جو اگر تم میرے حکموں کو سنو گے، اس کو سمجھو گے، ان کے اوپر عمل کرو گے تو تمہیں روحانی علم ملے گا۔ تو یہ جو کہتے تھے نا، یہ لوگ بولتے تھے کہ کیا، تو وہ علم حاصل کرنے کے لیے بولا جا رہا تھا کہ تمہیں ہدایت ملے گی۔ ہدایت کس چیز کے لیے ملے گی؟ علم کی ہدایت ملے گی۔ ہاں، وہ لوگ جو ہیں وہ اس چکر میں کہ نہیں جی ہدایت کیا ملے گا، تو ہدایت ملنی تھی تو ہدایت کے لیے آنا تھا، تو ہدایت ہی نہیں ان لوگوں نے لی۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ اور جب یوسف نے ان کے لیے سامان تیار کر دیا تو کہا کہ جو باپ کی طرف سے تمہارا ایک اور بھائی ہے
اب یہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں، باپ کی طرف سے تمہارا ایک اور بھائی ہے۔ یہ جو بائبل والے ہیں نا، جتنے بھی یہ روحانی بہن بھائی ہیں ہمارے، اور جو کیونکہ دیکھو نا، وہ لوگ کہتے رہتے تھے بھائی کہ ہم باپ کی طرف سے ہیں، باپ کی طرف سے ہیں، ہمیشہ انہوں نے بولا باپ کی طرف سے ہیں، لیکن ہم لوگوں نے مانا نہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ہم لوگ ماں کی طرف سے، الکتاب اس کو کہا گیا ہے، اور باپ کی طرف سے تمہارا ایک اور بھائی ہے، اس کا مطلب وہ سارے کے سارے ہمارے اپنے ہیں، کوئی بھی ہمارا غیر نہیں ہے۔ تو اس لیے کسی کو غیر مت سمجھنا، نہ کرسچن کو، نہ سنی کو، نہ شیعہ کو، نہ بریلوی کو، کسی کو بھی نہیں۔ یہ جو برائی کرنے کے لیے آتے ہیں، بس ان کے اوپر سے ذرا غور کرنا کہ وہ آپ کو دھوکہ نہ دے دیں، بس دھوکے بازوں سے بچ جانا، باقی خیر ہے۔ ہاں، بھائی ہے، اسے بھی میرے پاس لیتے آنا، اسے بھی میرے پاس لیتے آنا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہمارے سگے ہوں گے نا، جو اللہ کی طرف، اللہ کے، دیکھو جو اللہ کو ماننے والے ہوں گے نا، وہ سارے ایک دوسرے کو پہچان لیں گے۔ جب آپ اللہ کی طرف آؤ گے نا، تو آپ کے پاس نا، جو اللہ کو ماننے والے، اللہ کی طرف آنے والے، جو اللہ کے علم کے ذریعے سے جنہوں نے سیکھا ہوگا نا، آپ ان کو پہچان لو گے۔ جو تکبر کرنے والے ہوں گے، جو دوسرے والے ستیلے، جو تکبر، غیبت، لالچ، وہ بھی ہمارے اپنے بہن بھائی ہیں، لیکن وہ تھوڑا اس طرح کر کے اپنے اندر لے کے آ رہے ہیں، تو وہ جو ہیں ان کو بولا جا رہا ہے کہ لالچ کرنے والوں کو، اور یہ اس طرح کے لوگوں کو بولا جا رہا ہے کہ ان کو میرے پاس لیتے آنا۔ اس کا مطلب کہ جب ہم غور کرتے ہیں ان لوگوں کے اوپر، ایسے لوگوں کے اوپر، یا ہم اپنے اوپر بھی غور کرتے ہیں، ہمارے اندر بھی اگر کوئی لالچ یا تکبر یا کوئی چیز آ جاتا ہے، تو وہ ہمارا اپنا ہی ہوتا ہے، پھر اس کو ہم نکالنے کی، جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے نا، وہ اپنے برائی کو دیکھتا ہے، پھر اس کو نکالنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں نے اپنی برائی کو کیسے ختم کرنا ہے، پھر اس کے لیے کوشش کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو جو اللہ کا بندہ نہیں ہوتا نا، پھر وہ دکھاوا کرنا شروع ہو جاتا ہے، وہ سب آپ کو نظر آ جائے گا، کیونکہ وہ شہرت اور عزت دولت شہرت کا بھوکا ہے نا، جو عزت دولت شہرت اور اولاد اور ان چیزوں کا بھوکا ہوتا ہے، جو جس چیز کا بھوکا ہوتا ہے نا، پھر اس کو وہی چیزیں، پھر اس کی پیاس بجھاتی ہیں، وہی چیزیں اس کی بھوک مٹاتی ہیں۔ اب لوگ جو ہیں وہ لوگوں کے سامنے جا کے واہ واہ لیتے ہیں اپنی اکثر لوگ جو ہوں گے، ان کو آپ دیکھو گے، وہ اللہ کی آیتیں آپ کو بتا رہے ہوں گے، پھر وہ کہیں گے کیسا لگا، سمجھ آئی؟ پھر ایسی باتیں کریں گے آپ کے سامنے، پھر بولیں گے، بہرحال وہ اپنا، ان کا ہر ایک انسان کا اپنا ایک طریقہ ہے، تو وہ اس لیے تاکہ ہو سکتا ہے ان کا یہ بھی ہو کہ وہ کنفرم کرنے کے لیے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہے یا نہیں آ گئی، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ میں اس لیے کسی کے اوپر شک نہیں کرتی ہوں کہ کسی کی نیت کو تو میں نے نہیں دیکھا نا کہ کسی کی نیت کیا ہے، وہ کس نیت سے آپ کو بتا رہا ہے، کس نیت سے نہیں بتا رہا ہے، اس لیے مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا۔ لیکن بہرحال جتنے بھی لوگ ہیں، وہ اگر آپ کو کچھ بتاتے ہیں یا کچھ دیتے ہیں، تو اس میں ماپ اسے بھی میرے پاس لیتے ہیں نا۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں ماپ بھی پوری دیتا ہوں، اور مہمانداری بھی پوری خوب کرتا ہوں۔ مہمانداری کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ مجھے دیکھو گے کہ تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام جو ہے، اس کے اوپر پورا ناپ تول کے دیتی ہوں، اور کتنا کس کو دینا ہے سب کھول کے دے رہی ہوتی ہوں، اور اتنا کم بھی نہیں دیتی، اتنا زیادہ ملتا ہے، جو مجھے مل رہا ہوتا ہے وہی میں ساتھ نکالتی جاتی ہوں۔ تو یہ ناپ تول میں کمی نہیں کرنے کا مطلب یہ، جو آیتیں مجھے مل رہی ہیں وہی میں سامنے نکال کے دے رہی ہوں۔ وہاں پہ تو آپ کو جا کے دینا پڑتا ہے، پھر اس میں الگ سے، بہرحال آپ کا اپنا ہے، جو آپ لوگ کرتے ہو وہ آپ جانو، وہ جانے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اور میں مہمانداری بھی خوب کرتی ہوں۔ ہاں، یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ میری مہمانداری اس لیے اچھی ہوتی ہے کیونکہ میں تو لوگوں کو معاف ہی کر دیتی ہوں۔ میری یہ عادت بھی ہے کہ میں بھول جاتی ہوں لوگوں کی برائیوں کو، لوگوں کی عادتوں کو، لوگوں کی چیزوں کو، اور یہ اچھی بات ہے، کیونکہ آپ نا جب بھولیں گے نہیں نا کسی کو، تو معافی آپ کو بھی نہیں ملے گی۔ آپ دوسروں کی برائی کو بھولیں گے تو ہی آپ کو معافی ملے گی، اگر آپ دوسروں کی برائی کو نہیں بھولیں گے تو آپ کو معافی خود بھی نہیں ملے گی۔ تو اس لیے معافی لینے کے لیے، مہمانداری کرنے کے لیے آپ کو یہ سب کچھ اسی طرح سے کرنا پڑے گا جیسے میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ اگر کریں گے تو ٹھیک ہے، نہیں کریں گے تو پھر اپنا خود ہی نقصان اٹھائیں گے۔ 60 ہے، فَإِن لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا قِيلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونَ۔ اور اگر تم اسے میرے پاس نہ لاؤ گے تو نہ تو تمہیں میرے ہاں سے غلہ ملے گا، اور نہ تم میرے پاس ہی آ سکو گے۔ اس کا مطلب جب تک آپ اپنے دل کے اندر سے میل نہیں نکالیں گے دوسرے کے لیے، جب تک کسی کے لیے برائی نہیں نکالیں گے،
تب تک آپ کو اللہ کا مطلب ہوتا ہے یہ جو اللہ کی طرف سے جو ہمیں ملنا ہوتا ہے نا، علم جو ملنا ہوتا ہے، تو اپنے دل کو صاف کرنا پڑے گا، پھر آپ کو اللہ کے کلام کی صحیح سمجھ آئے گی، اور آپ کا دل صاف ہوئے گا، پھر آپ کو یہ اللہ کی طرف سے ملے گا، ورنہ آپ کو یہ ملے گا نہیں۔ جو پاک کلام ہے نا، یہ پھر اس کو نہیں ملے گا۔ صرف یہ پاک کلام اس کو ملے گا جس کا دل پاک صاف ہوئے گا، ورنہ پھر ملے گا نہیں۔ قالوا سنراود عنہ آباءہ وإنا لفاعلون۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس کے بارے میں اس کے والد سے تذکرہ کریں گے اور ہم کر کے رہیں گے۔ اس کا مطلب والد پتہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھو، جس نے بیج بویا ہوتا ہے، جس کی طرف سے بیج بویا گیا تھا، باپ جو ہوتے ہیں نا، بیج بونے والے کو کہا جاتا ہے کہ باپ کے طرف تذکرہ کریں گے، پھر اس سے بولیں گے۔ تو میں اپنا تو بتا دیتی ہوں کہ میں جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کے آتی ہوں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اپنے کلام کے اندر جب میرا دل صاف کر دیتے ہیں، مجھے ساری چیزیں بتا دیتے ہیں، تو میرا دل صاف ہو جاتا ہے، تو مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ، میرا والد تو وہی ہوتا ہے نا، روحانی باپ ہے، جسمانی نہیں۔ وہ جو ان کی کتاب کے اندر لکھا ہے نا، وہ روحانی باپ کی بات کرتے ہیں۔ کبھی انہوں نے، مجھے نہیں پتا کہ جسمانی کرتے ہیں، جسم، ہاں، باپ نے جسم لیا، یعنی نہیں، جیسے ہم، اچھا ایک اور بات بتاؤں کہ آپ میں دنیا کا ہر وہ انسان ہے نا، دنیا کے جتنے بھی لوگ ہیں، ہم سب روحانی طور پہ اللہ ہی کے بچے ہیں۔ بچے ہیں کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے اللہ ہی رب ہے تمام عالموں کا، تو اس کا مطلب جو علم رکھنے والے ہیں ان سب کو پرورش کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو پرورش کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ اس کے ہم بچے ہی ہیں نا، جیسے آپ روحانی بچے کہتے ہیں۔ جیسے آپ کہہ دو گے اپنے منہ سے کہ بڑا ہوگا تو وہ چھوٹے کو کہے گا بیٹا یہ نہ کرو، ایسا نہ کرو۔ ہم لوگ اردو میں بولتے ہیں نا بیٹا نہ کرو، تو ہم روحانی طور پہ اس کے وہ ہیں، بڑے ہیں اس سے، تو اس کا اچھا چاہتے ہیں، اس کا بھلا چاہتے ہیں، تو اس طریقے سے کہہ دیتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی، اللہ ہماری پرورش کر رہا ہے اپنی کتاب کے ذریعے سے اور اپنے علم کے ذریعے سے، ہم لوگوں کی پرورش، دنیا جہان کے لوگوں کی پرورش کر رہا ہے، تو وہ ہمارا روحانی ماں باپ ہے۔ پرورش کرنے والے کو ماں باپ ہی کہا جاتا ہے، تو ہم روحانی بچے، وہ ہمارا روحانی باپ ہے اور ہم اس کے روحانی بچے ہیں۔ تو اس طریقے سے بچے ہیں، یہ وہ والے بچے نہیں ہیں جیسے باپ کے پیٹ میں سے، وہ باپ کے سپرم میں سے جو نکلتا ہے، اور وہ پھر سپرم کہاں سے ہے؟ سپرم بھی تو کسی نے بنایا ہی ہے نا، تو وہ ساری چیزیں جسم کے اندر جو بنائی ہیں، تو اس کے ذریعے سے جو نکلتا ہے، جو کچھ بھی ہوتا ہے، وہ سب اللہ ہی کی طرف سے آتا ہے۔ تو یہ لوگ نہیں جانتے شاید اس کے بارے میں، اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم اس کے بارے میں اس کے والد سے تذکرہ کریں گے۔ والد جو ہوتے ہیں نا، وہ جس نے بیج بویا ہوتا ہے اس کو والد، آپ اچھا قرآن پاک کے اندر والد نا 2-3 جگہ پہ والد کا ہے، جیسے یعقوب ہے وہ والد ہے، پھر عیسیٰ کا والد نہیں ہے کوئی بھی، عیسیٰ کا والد نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں جو ہوں، میں اللہ کے کلام کے ذریعے سے صرف اللہ ہی سے کلام پاک لے رہی ہوں، تو میرا والد تو کوئی بھی نہیں ہے۔ والد کا مطلب یہ ہوا کہ مجھے بیج کسی نے بویا نہیں ہے، کسی نے مجھے دیا نہیں، یہ سب اللہ ہی نے بنایا ہے۔ جو مجھے بنایا ہے، جو مجھے اس طرح کا علم دیا، یہ سب اللہ کی طرف سے آ رہا ہے میرے پاس۔ کیوں؟ کیونکہ سکھانا تھا، بتانا تھا، آگے بڑھانا تھا، آگے لے کے جانا تھا۔ تو اس وجہ سے عیسیٰ کا مطلب بھی وہی ہوتا ہے کہ جو بچہ شعور کی آنکھیں جس کی کھل جاتی ہیں، اس کو کہا جاتا ہے وہ بچہ پیدا ہو گیا۔ تو والد سے تذکرہ کریں گے اور ہم کر کے رہیں گے۔ اچھا، ان کی نا، یہ جو یہودی جویش لوگ ہیں نا، ان کے پاس بہت سارے ایکوریٹ چیزیں ہیں، ان کے پاس بہت ساری چیزوں کا علم ہے، وہ جانتے بھی ہیں علم۔ یقین کرو، ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت سارا علم بھی دیا ہوا ہے، اور ان کے پاس ہے بھی، اور یہ لوگ ان کا انکار کرتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا، ویسا ہوگا، یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا۔ جو انہوں نے ٹائم کا اندازہ لگایا ہوا تھا نا کہ اس ٹائم پہ آئے گا، تو انہوں نے ٹھیک اندازہ لگایا ہوا تھا۔ جس چیز کا یہودیوں نے اندازہ لگایا تھا، جوش لوگوں نے، تو وہ بالکل ٹھیک وقت کا اندازہ لگایا تھا۔ انہوں نے وہ نا جو بیل تھے ان کی قربانی کی تھی، ہائیو جس کو کہتے ہیں، ہائیو، کہ وہ آئے گا، وہ تو جس چیز کے بارے میں انہوں نے لکھا تھا وہ سب، وہ میں دیکھ بھی رہی ہوں، میں ابھی بول نہیں سکتی ہوں، لیکن میں دیکھ رہی ہوں۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو میرے پاس چھپی ہوئی ہیں اور میرے پاس ہیں، موجود ہیں، میں اس کو اپنے شعور کے طور پہ دیکھ